लाहौर की 70% तामीरात गैर कानूनी होने का इंकशाफ हुआ है। डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहते हैं लाहौर की 70% तामीरात गैर कानूनी हैं। अंदरून शहर फिरोजपुर रोड गैर कानूनी तामीरात के अंबार लगे हुए हैं, जबकि मजीद कहा कि मॉल रोड भी गैर कानूनी तामीरात की लिस्ट में शामिल है। बागबानपुरा, हरबंसपुरा, शाहदरा में गैर कानूनी तामीरात हैं, जबकि गौहर नफीस ने कहा कि बगैर कमर्शलाइजेशन मंजूरी 70% गैर कानूनी तामीरात हुई हैं। गैर कानूनी तामीरात मुजरमाना नौयत का केस समझा जाए या इंतजामी गफलत, लाहौर की 70% तामीरात गैर कानूनी होने का इंकशाफ हुआ है। डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस ने बड़ा इंकशाफ किया है। लाहौर की 70% तामीरात गैर कानूनी हैं। गौहर नफीस की जानिब से कहा गया, अंदरून शहर फिरोजपुर रोड गैर कानूनी तामीरात के अंबार लगे हुए हैं। मॉल रोड भी गैर कानूनी तामीरात की लिस्ट में शामिल है। बागबानपुरा, हरबंसपुरा, शाहदरा में गैर कानूनी तामीरात हैं, जबकि इस हवाले से गौहर नफीस की जानिब से क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। और है मेरा ख्याल है कि 70% लाहौर इल्लीगल बना हुआ है, कमर्शलाइजेशन या अप्रूवल्स जो हैं वो नहीं हैं। उनके अगेंस्ट जो है वो क्या लायामल बनाना चाहिए, क्या इसको क्रिमिनली हैंडल किया जाए या इसको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल किया जाए, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आज हम कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों के साथ भी मिलकर डिस्कस करें और आपकी तरफ से भी कुछ इनपुट आए तो हम इस चीज़ को आगे लेके चलें। गुफ्तगू आपने सुनी। लाहौर की 70% तामीरात गैर कानूनी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान, आगाह कीजिएगा, इसका आखिर जुम्मेदार कौन है? देखें, डीजी एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस ने एंटी करप्शन के आलमी दिन की मुनासिबत से तकरीब के दौरान खिताब करते हुए ये बात की कि लाहौर में 70% से ज़ायद जो तामीरात हैं ये कमर्शलाइजेशन और मंजूरी के बगैर जो हैं ये की गई हैं, गैर कानूनी तौर पे ये तामीरात की गई हैं। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ये बहुत बड़ा मसला है और ये मामला जो है वो बड़ा गौर तलब है और सवालिया निशान है कि इसको एक क्रिमिनल केसेस के तौर पे देखा जाए या फिर इसको एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे जो है वो हल किया जाए। ये मामला उन्होंने कहा कि गौर तलब है और इसके लिए लाहे अमल तैयार करने की जरूरत है। इससे कबल एंटी करप्शन में LDA के डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स पे FIRs की भरमार है जो कि एंटी करप्शन में मौजूद हैं। एंटी करप्शन में बहुत सारी FIRs हैं जो कि LDA के अफसरान पे, केनाल रोड पे, उसके साथ साथ हरबंसपुरा समेत मुख्तलिफ शहर के इलाकों में जो गैर कानूनी तामीरात हैं उस पे LDA के अफसरान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए उनके खिलाफ जो है वो FIRs का अंदराज कर रखा है। साल हर साल से बहुत सी FIRs हैं जो कि एंटी करप्शन के अंदर चल रही हैं, उसमें केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं और इसके साथ साथ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अमला के ऊपर भी जो है वो कई इंक्वायरियां हैं जो कि गैर कानूनी तामीरात में मुलवस होने पे जो है वो ज़ेरे इल्तवा हैं, चल रही हैं। ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, ज़िली इंतजामिया, उसके साथ साथ LDA की कारकर्दगी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके साथ साथ जो अंदरून शहर में गैर कानूनी तामीरात हैं, अंदरून शहर की मार्केट्स के अंदर, उस पे वॉल सिटी अथॉरिटी के ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि ये तामीरात जो की गई हैं इनका कोई हल क्यों नहीं निकाला गया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस का इस हवाले से क्या कहना था, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। लाहौर है मेरा ख्याल है कि 70% लाहौर इल्लीगल बना हुआ है, कमर्शलाइजेशन या अप्रूवल्स जो हैं वो नहीं हैं। उनके अगेंस्ट जो है वो क्या लायामल बनाना चाहिए, क्या इसको क्रिमिनली हैंडल किया जाए या इसको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल किया जाए, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आज हम कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों के साथ भी मिलकर डिस्कस करें और आप भी कुछ इनपुट आए तो हम इस चीज़ को आगे। डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस का इस हवाले से क्या कहना था, आपने मुलाजा किया। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। दुर्रे नायाब, जैसे कि डीजी एंटी करप्शन ने निशानदेही की कि पूरे लाहौर में 70% तामीरात जो हैं वो गैर कानूनी है। LDA की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। जब ये तामीरात हो रही थी, LDA कहाँ पर था? जी बिल्कुल, रिजवान नकवी ने भी बहुत अच्छी बात की कि जो केसेस बनाए गए हैं एंटी करप्शन की जानिब से उनका मंतकी अंजाम तक लाना और इस तरह से बेबसी का सामना जो है एंटी करप्शन को
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی جی اینٹی کرپشن نے جو بات کی وہ شاید اپنی محکمانہ بے بسی کے حوالے سے بات کی، جتنے کیسز اینٹی کرپشن کے پاس ایل ڈی ایف اسٹان پہ رجسٹرڈ ہیں اور جتنی ایف آئی آر جو ہیں وہ اب تک اسٹینڈ کر رہی ہیں. اب تک تو تقریباً ایل ڈی اے کے ٹاؤن پلانس کو خالی ہو جانا چاہیے تھا. لاہور شہر میں تعمیرات جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی غیر قانونی ہیں، اور اس کے بعد جو تعمیرات ہو چکی ہیں وہ بھی اپنے مقصد سے ہٹ کے بنائی گئی ہیں. کسی نے گھر کا نقشہ پاس کرا کے پلازا کھڑا کر دیا، کسی نے پلازا پاس کیا تو اس کے اوپر غیر قانونی بلڈنگ بنا دی، اور کسی نے جہاں پہ جو قواعد سے ہٹ کے چیز نہیں بن سکتی تھی، جو کمرشل فروزن روڈز تھیں، اس کے اوپر کمرشلائزیشن کر دی. یہ بہت بڑا سوال ہے. اور جہاں تک بات ہے کیپیسٹی بلڈنگ کی، تو ایم کیو کیپیسٹی تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. جس وقت یہ نقشے پاس کروائے جا رہے تھے تو ایل ڈی اے کی جانب سے کیوں ایکشن نہیں لیا گیا، کیوں ان تعمیرات کو نہیں روکا گیا؟ جی بالکل، اینٹی کرپشن نے ایک ایف آئی آر ایل ڈی کے افسران پہ دی ہے، جس پر تقریباً ایل ڈی کے ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، جن کی تعداد 25 سے زائد بنتی ہے، وہ ایک ہی ایف آئی آر میں اسٹینڈ کر رہے ہیں. اور ان پہ مین پراپرٹیز آپ کی گلبرگ کی، لاہور کینال کی، رائیونٹ روڈ کی، آلٹرنیٹ روٹ کی، جہاں پہ کمرشل ہو ہی نہیں سکتی وہاں پہ کمرشل پلازے کھڑے کر دیے گئے، اور ڈیفینیٹلی ملی بھگت کے ساتھ ہوتا ہے. اینٹی کرپشن کے پاس ایویڈنسز قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے. دورے نائب اور رضوان نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ایک طرف غریب مریضوں کو بستر میسر نہیں تو دوسری جانب وی وی آئی پی کلچر ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا. سروسز ہسپتال کے وی وی آئی پی بلاک کی توسیع شروع کر دی گئی. وی وی آئی پی بلاک میں مزید 6 جہازی سائز کے کمرے تعمیر کیے جائیں گے. آپ کو بتائیں کہ وی وی آئی پی بلاک کی تعمیر رواں مالی سال میں مکمل ہوگی. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد چودھری، یہ آگاہ کیجیے گا، ایک طرف غریب مریضوں کو بستر میسر نہیں ہے اور دوسری جانب وی وی آئی پی بلاک کی تعمیر کے لیے 11 کروڑ روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے. جی بالکل، سروسز اسپتال میں جو پیشنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ نہ صرف ایمرجنسی بلکہ وارڈز میں بھی اب مناسب جو طبی سہولتیں ہیں وہ فراہم کرنے کے لیے کوئی بھی وہاں پہ بیٹر انوائرمنٹ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. لیکن دوسری جانب سروسز اسپتال میں ہی وی وی آئی پی کلچر جو ہے اس کو فروغ دینے کی جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے. اور اس سلسلے کے تحت جو وی وی آئی پی بلاک ہے اس کو اب توسیع دینے کا جو پروجیکٹ ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس کا باقاعدہ تعمیراتی کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا، وہاں کھدائی شروع کر دی گئی. اس سے پہلے جو 80 کی دہائی میں 2 وی وی آئی پی بلاک کے جو کمرے تھے وہ موجود تھے، اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف بھی اس میں جو ہے وہ 2 سال قبل زیر علاج رہے. اب یہاں پہ 6 اور جہازی سائز کے جو ہے وہ کمرے بنائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اٹینڈنٹس ہوں گے وی وی آئی پی کے، ان کو ہر کمرے کے ساتھ جو ہے وہ ملحقہ ایک رہائش کے لیے بھی الگ کمرہ جو ہے وہ دستیاب ہوگا. مجموعی طور پہ اس جو ہے وہ پروجیکٹ کے لیے 11 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ حکومت نے جاری کر دی ہے، اور اسے فلی فنڈڈ پروجیکٹ جو ہے وہ اس کو قرار دیا گیا ہے. اور رواں مالی سال میں جون تک جو ہے وہ اس کو مکمل کیا جائے گا. اور اس وی وی آئی پی بلاک میں 7 کروڑ روپے اس کی تعمیراتی لاگت ہے عمارت کی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ 4 کروڑ روپے کا جو ہے وہ اس میں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ فرنیچر ہے وہ نصب کیا جائے گا. تمام تر آسائشوں اور سہولتوں کا حامل یہ وی وی آئی پی بلاک ہوگا. لیکن دوسری جانب اگر سروسز اسپتال کے جو ہے وہ باقی جو روٹین وارڈز ہیں ان کا جو ہے وہ ذکر کیا جائے تو وہاں پہ صورتحال بدستور دگرگوں ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اس کی بہتری کے لیے کوئی فنڈز فراہم نہیں کیے گئے. صرف وی وی آئی پی کلچر جو ہے اس کو فروغ دینے کے لیے حکومت جو ہے وہ کوشاں ہے. صرف وی وی آئی پی کلچر کو ہی فروغ دیا جا رہا ہے. زاہد چودھری، بہت شکریہ آپ کا. نواں کوٹ میں جعلی پیر کی گرفتاری اور اقبال ٹاؤن ڈویژن پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر رضا تنویر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. درخواست تھی کہ جس پہ کام کرنا ضروری تھا، ہماری ایک بہن کے ساتھ کافی بڑی زیادتی ہوئی تھی، اور ایس ایچ او نواں کوٹ کو شاباش کے مستحق بھی ہیں کہ انہوں نے فوری طور پہ کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا ہے، جو کہ لاہور پولیس کے لیے ایک کامیابی ہے. اور اب فردر جو ہے وہ لیگل پروسیس کے تھرو جو انویسٹیگیشن ہے وہ عمل میں لائی جائے گی. دوسری جو اہم چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے کہ وہ ایک اوور آل سچویشن جو ہماری کرائم کی ہے اقبال ٹاؤن ڈویژن کی، وہ ڈسکس کرنی ہے. لاسٹ ویک بھی ہمارے پی آر او کے تھرو آپ کے ساتھ کچھ فگرز جو ہے وہ شیئر ہوئے تھے، جس میں 15 کالز کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا. نومبر سے دسمبر تک اگر آپ ویکلی انالیسس دیکھیں تو پہلے 2 ویکس میں تقریباً 130 to 140 کالز جو تھی وہ ہر ہفتے موصول ہوتی تھی. اگر 3 ہیڈز کی ہم بات کریں جو ہمارے مین کرائم اسٹریٹ کرائم ہے، رابری ہے، سنیچنگ ہے اور موٹر سائیکل تھیفٹ ہے، تو فرسٹ 2 ویکس آف نومبر میں تقریباً 130-140 کی تھی کالز. وہ نومبر کے لاسٹ 2 ویکس میں اور دسمبر کے فرسٹ ویک میں وہ جو ہے بتدریج اس میں کمی آئی ہے. اب وہ 105 اور 103 تک آ گیا، ایوریج کی میں بات کر رہا ہوں. تو جس کا مطلب ہے کہ
ہمارے جو ایک 6 to 11 کا ایک ہمارا ایک کرائم ٹائم پیریڈ ہے، اس کے اوپر ہم نے جب کام کیا، ناکہ بندی لگوائی، اپنے پکڑ دھکڑ کی ہے. پکڑ دھکڑ کے حساب سے میں بتاؤں گا کہ ہم نے عدالتی مفروران تقریباً 194 عدالتی مفروران پچھلے مہینے میں گرفتار کیے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اشتہاری ملزمان 54 جو ہے وہ پچھلے مہینے میں گرفتار کیے ہیں، جس میں 6A کیٹیگری کے ملزمان ہیں، اور صدق کارکردگی بھی SHO نوا کوٹ کی ہے. ایس پی اقبال ٹاؤن کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی اینڈ مانیٹرنگ بورڈ کا 10واں اجلاس ہوا. اس حوالے سے مزید ڈیٹیل زاہد چودھری سے جان لیتے ہیں. جی زاہد چودھری، بتائیے گا اجلاس میں کیا اہم فیصلے کیے گئے؟ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی اینڈ مانیٹرنگ بورڈ کا 10واں اجلاس منعقد ہوا، جس میں لاہور کے لیے جو واٹر ڈیجیٹل میٹرز ہیں ان کی تنصیب کی جو ٹیکنیکل اور فائنینشیل بڈز تھیں ان کی حتمی منظوری دے دی گئی ہے، جس کے تحت جو کمپنی ہے وہ کمپنی کنسورشیم جو ہے وہ 11 ارب 22 کروڑ روپے کی لاگت سے لاہور میں ڈیجیٹل واٹر میٹر لگائے گا. اور اس حوالے سے جو ہے وہ اجلاس میں بتایا گیا کہ شہر میں 7 لاکھ گھریلو صارفین مجموعی طور پہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمرشل صارفین ہیں ان کے میٹر جو ہیں وہ لگائے جائیں گے، جس میں 93% جو ہے وہ ریزیڈینشل ہیں اور 7% کمرشل جو ہے وہ ڈیجیٹل میٹر جو ہیں وہ ہوں گے. اور اس جو ہے وہ ڈیجیٹل میٹر کی تنصیب کے بعد پانی کا جو بل ہے اس کی گھر گھر جا کر ریڈنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ الیکٹرانک ریڈنگ جو ہے اس کے ذریعے. زاہد چودھری، آپ کا بہت شکریہ. پنجاب حکومت کی ناہلی سے ہاتھ سے بنے ہوئے کلینز کا کاروبار بھی زوال پذیر ہو گیا. مزید تفصیلات جانیں گے جنید ریاض سے. جی جنید، بتائیے گا. جی، پاکستان میں ہاتھ سے بنے ہوئے کارپیٹ کا جو کاروبار ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے. $350 ملین کا جو ٹریڈ تھی وہ اب $50 ملین پر آ گئی ہے. اسی والے سے ہم بات کریں گے پاکستان کارپیٹ مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے سابق وائس چیئرمین عتیق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کس طریقے سے ہم کارپیٹ انڈسٹری کو جو ہے وہ تباہی کے دہانے سے بچا سکتے ہیں. دیکھیں جی، کارپیٹ ٹریڈ کا جو ایک نام ہے پاکستان سے بڑا منسلک ہے، اور یہ بڑی دیر سے پاکستان کے لیے فارن ایکسچینج اکٹھا کر کے دے رہا ہے. آپ اس کی ہسٹری دیکھیں، جب سے پاکستان بنا ہے تو وہ پاکستان اس ٹریڈ میں بڑا نام کمایا اور پاکستان اس ٹریڈ کی وجہ سے بڑا مشہور ہوا. یہ اس کی ہم $350 ملین تک ایکسپورٹ لے کے گئے ہیں. حکومت کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے آج اس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $50 ملین پہ آ گئی ہے. ایک تو حکومت نے اس ٹریڈ پہ آج تک کوئی توجہ نہیں دی اور اس پہ اس کی وجہ سے زوال پذیر ہے. آج کل جو ہمیں میجر اس پہ جو پرابلم آ رہی ہے، کیونکہ ہماری سارا خام مال ہم یہاں سے افغانستان بھیجتے ہیں اور وہاں سے مینوفیکچرنگ کرواتے ہیں، اور وہاں مینوفیکچر ہو کے جب پاکستان آتا ہے اس پہ سیل ٹیکس لگ گیا. سیل ٹیکس ہونے کی وجہ سے اور ٹرانسپورٹروں کی من مانی کی وجہ سے اس پہ بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہے. جی، آپ نے بات سنی میاں عتیق الرحمان کی. ان کا کہنا تھا کہ ایک تو حکومت جو ہے سٹی بنائے، کارپیٹ سٹی پاکستان میں، اور دوسری جانب جو افغانستان سے بن کر آ رہا ہے اس پر ایک تو سیلز ٹیکس بہت زیادہ ہے، اور دوسرا جو ٹرانسپورٹرز کی من مانی اس کی وجہ سے یہاں پر پاکستان میں کارپیٹ بہت مہنگا پڑتا ہے. اگر یہاں پر انڈسٹری لگا دی جائے تو پھر ہم اس سے ایکسپورٹ کو ایک تو بڑھا سکتے ہیں اور ایک تو پاکستان کی حکومت ریونیو جنریٹ کر کے. بہت شکریہ آپ کا. دیکھتے رہیے سٹی فارچون.